अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुमताज़ और आपके साथ हाजिर एक और वीलॉग के साथ। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद पाकिस्तान वापस लौटे। 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, और 4 साल से जो बाहर थे, जिसको जिलावतनी का नाम दिया जा रहा था, वो जिलावतनी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर 4 हफ्तों का कहकर एक 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, जिस पे गारंटी किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने दी, इलाज के लिए बाहर गए थे कि जी 4 हफ्ते बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन कब वापस आए? 4 हफ्तों को उन्होंने 4 साल कर दिया। शायद उनका हिसाब कुछ इसी तरह का ही है कि जब बाहर जाते हैं तो फिर तभी वापस आते हैं कि जब कोई डील हो जाए। जहाँ तक लीडर की बात है तो लीडर डील नहीं करता, जो डील्स करता है वो लीडर नहीं होता, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज जब सुबह दुबई से फ्लाई दुबई का ये तैयारा इसने परवाज़ की तो इसमें हमारे सहाफ़ी भी मौजूद थे। वो तमाम सहाफ़ी जो नवाज़ शरीफ साहब के ख़ास तौर पे लंदन में बड़े करीब रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब की हर मूवमेंट को वो कवर करते रहे हैं और उनसे फिर फ़वाइद भी हासिल करते रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज पूरा दिन यही कवरेज चलती रही। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से पहले जो कल रात को शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू नशर हुआ, उसमें एक बात जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की वो ये थी आम माफ़ी की। और आम माफ़ी की बात अगर शेख रशीद अहमद साहब 40 रोज़ के का चिल्ला काटने के बाद वापस आकर कर रहे हैं तो उसमें यकीनन कोई ना कोई तो वजह है, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि जी आम माफ़ी का ऐलान होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें और आगे की बात करें। और कल के इंटरव्यू में उन्होंने मुनीफ फारूक से कहा कि मुझे पता है कि मैं जो कहूँगा आप उस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, उससे आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर शेख साहब ने कहा कि मेरी खातिर आप एग्री कर ही लें। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब की वापसी पर बहुत से सवालात थे, और जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी हिफाज़ती ज़मानत की बात हो रही थी। ये सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली के लिए ही ये स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाता है और उनको ये सहूलत फ़राहम की जाती है कि वो पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, और उनकी तरफ से बायोमेट्रिक भी हो जाता है, स्पेशल अटर्नी दिया जाता है अता तारड़ साहब को, बायोमेट्रिक भी हो जाता है, उनके आने से पहले फौरी तौर पर हिफाजती ज़मानत भी हो जाती है। यानी कि जहाँ पर दरख्वास्त दायर हुई उसके कोई 15 मिनट के बाद दरख्वास्त को नंबर लग गया, उसके कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद बेंच तश्कील हो गया, और फिर मज़ीद आधे घंटे के बाद समाअत शुरू हो गई। और ये तो पहले रोज़ का मामला है ना। फिर उसके बाद जिस दिन मोहम्मद बशीर साहब जो अब घर पर हैं और वो कह रहे हैं कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनकी तब भी तबीयत ठीक नहीं थी, और उस दिन कि जब वो अदालत आए ख़राब तबीयत के बावजूद उससे 1 रोज़ पहले उनकी बहन का इंतकाल हुआ था, तो वो दोबारा से अब घर पर हैं। तो चंद सेकंड में मोहम्मद बशीर साहब ने भी रिलीफ़ दिया, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ़ मिल गया। और कहाँ हमारे मुल्क में कभी ऐसा होता है कि इतना स्पेशल पैकेज मिले कि नवाज़ शरीफ साहब जब आज इस्लामाबाद पहुँचे तो पहुँचकर नादरा का अमला, अदालती अमला वहीं पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट में अपना कंप्यूटर, अपना कीबोर्ड, अपना सब कुछ लेकर, अपना जो सामान है सारा वो लेकर वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और वहीं पर नवाज़ शरीफ साहब के अंगूठे लग रहे हैं, वहीं पर उनका बायोमेट्रिक हो रहा है। नवाज़ शरीफ साहब का कहना था जब वो लंदन से, दुबई से पाकिस्तान आ रहे थे कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब आप वही हैं कि जिनकी तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, आप वही हैं कि जिनके भाई के वज़ीर आला होते हुए और आपके वज़ीर आज़म होते हुए 2014 में मॉडल टाउन में 14 अफराद का दिन दिहाड़े कत्ल हुआ। आप वही हैं कि जिनकी तरफ से या जिनके होते हुए सजन जंदाल को बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान लाया गया। आप वही हैं कि जिनकी पार्टी हुकूमत में थी, आप वज़ीर आज़म थे, और वो डॉन लीक्स का मामला सामने आया। तो ये मामलात सारे ढके छुपे नहीं हैं, सब जानते हैं कि आपके वज़ीर आज़म होते हुए क्या हुआ, कि आप 28 मई वाले हैं या 9 मई वाले हैं, लेकिन जो कुछ आपने किया वो सब जानते हैं। उसमें एक इजाफ़ा ये भी कर लें कि आपने उस वक्त के आर्मी चीफ़, यानी कि 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा पाकिस्तान में लैंड नहीं होने दे रहे थे, और उसको कह रहे थे कि जी आप भारत की तरफ इसको रवाना कर दिया जाए, आप वही हैं। तो ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अगर आप भूल चुके हैं तो लोग नहीं भूले हैं। आज का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तानी बाशऊर है। जब आज आप पहुँचे और फिर आप फाइनली लाहौर पहुँचे तो आप हेलीकॉप्टर से बादशाही मस्जिद पहुँचे। वो हेलीकॉप्टर किसका था? वो हेलीकॉप्टर उन्हीं साहब का था कि जिनको आपकी पार्टी चीनी चोर कहती रही है, यानी कि जहांगीर खान तरीन साहब।
اور وہاں پر اون چودھری صاحب جو نمائندہ خصوصی بن کر پہنچے ہوئے تھے جہانگیر خان ترین صاحب کے، اور کان میں جا کر انہوں نے پیغام بھی دیا نواز شریف صاحب کو جہانگیر خان ترین صاحب کا کہ جناب یہ ہیلی میں نے دیا ہے، اور یہ وہی ہیلی ہے کہ جس پر تنقید ہوتی رہی کہ جی عمران خان صاحب جہانگیر خان ترین کے ہیلی پہ سیر سپاٹے کرتے پھرتے ہیں اور کبھی کہیں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہیں جلسہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ آج آپ اسی ہیلی میں بادشاہی مسجد گئے، اور آج جو میں نے دیکھا، اور میں نے آج کے جلسے سے پہلے جو میں نے انتظامات دیکھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ لائٹس لگائی ہوئی تھیں، میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ جھنڈے تھے، ہر کرسی کے ساتھ ایک جھنڈا تھا پی ایم ایل این کا۔ لائٹس بہت زیادہ اس لیے لگائی گئی تھیں، آج کے جلسے کے ہونے سے پہلے کے جو انتظامات تھے وہ یہ تھے کہ لائٹس اتنی زیادہ لگائی گئی تھیں کہ جب کیمرے کے لینز میں لائٹ پڑے تو پتہ نہ چلے کہ بندہ کتنا ہے، کیونکہ آپ خود کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ اتنے لوگ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو اس لیے فکر نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ نے آغاز کیا بریانی سے، بریانی کی دیگوں سے، واہ واہ، گرما گرم دیگیں، اور آپ نے پھر اس کے بعد اگلا قدم یہ اٹھایا کہ اس سے بھی لگتا ہے بات نہیں بنے گی، آپ نے موٹر سائیکل کی آفر کر دی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنے گی، تو آپ نے کہہ دیا جی جو آئے گا مینار پاکستان وہ سمجھیں کہ اس نے وہ جنتی ہو گیا ہے اور وہ جنت میں ہی جائے گا۔ یہ آپ کی پارٹی نے کہا، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہا، کسی اور نے نہیں کہا۔ اور آج تو بلکہ آپ کی بیٹی نے، مریم نواز نے، لوگوں کو موبائل فون بھی آفر کر دیا کہ موبائل فون آن کر کے لائٹیں جلا لو۔ یہی وہ جو پی ٹی آئی کرتی آئی ہے، یہ پی ٹی آئی نے سکھایا نا آپ کو کہ تقریر کے دوران ترانے چلانا، پھر سٹیج پر آ کر اعلان کرنا کہ اپنے موبائل فونز کو آن کر لیجئے۔ آج منت ترلا کر کے مریم نواز صاحبہ کو یہ کہنا پڑا کہ خدارا لائٹس آن کر دیجئے اپنے فون کی، بیٹری آپ کی نہیں لو ہوگی، لائٹس آن کر دیں، اور کسی کے پاس اگر فون نہیں ہے تو میں آپ کو فون بھی دے دوں گی۔ بہرحال آج جس طرح کے لوگ جلسے پر جا رہے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بریانی، اور وہ میں نے رنگ روڈ پر دیکھا لاہور میں کہ رنگ روڈ کی ایک سائیڈ پر جو مینار پاکستان کی طرف، یادگار کی طرف جانے کے لیے جو رستہ ہے، جو بند روڈ کی طرف جانے کا رستہ ہے، اس میں سڑک کی ایک طرف ڈبے ڈبے گرے ہوئے تھے، ڈبے ڈبے گرے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بریانیاں پھڑکاتے رہے ہیں، اور بریانیاں پھڑکانے کے بعد جس طرح کے لوگ تھے ان کو کوئی عقل سمجھ بوجھ نہیں تھی، ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا وہ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بریانیاں کھا کھا کے وہاں پر ڈبے پھینکی جا رہے تھے۔ اور جو لوگ جا رہے تھے وہ سب کے سب مزدور دہاڑی دار لوگ تھے جن کو اطلاعات کے مطابق ہزار روپیہ دے کر لایا گیا تھا۔ تو جب آپ بریانیاں بھی آفر کر رہے ہیں، جب آپ موٹر سائیکل بھی آفر کر رہے ہیں، جب آپ جنت کی بھی بات کر رہے ہیں، جب آپ موبائل فونز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیے جائیں گے، تو پھر آپ کو کس بات کی فکر تھی کہ آپ نے اتنے جھنڈے وہاں پہ لگا دیے کہ جی اگر لوگ کم ہوں گے، جو کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ کم ہوں گے، اور آپ کو خود کانفیڈنٹ آپ اس بات پر نہیں تھے کہ جی 4 سال کے بعد ہمارے قائد کے پاکستان آنے کے باوجود لوگ نہیں آئیں گے، تو آپ نے وہاں پہ جھنڈے لگائے اور لائٹس اتنی زیادہ لگا دیں۔ پھر آپ نے کہہ دیا جی کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل ڈرون اپنا نہیں اڑائے گا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ وہ تو پھر بعد میں آپ نے اجازت دے دی کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ جی عوام آ رہی ہے۔ اور جہاں لوگ جب آ رہے تھے رنگ روڈ پر، بسوں کی چھتوں پر، ٹرکس کی چھتوں پر، وینز میں لاد لاد کے بھر بھر کے آپ جب لوگوں کو لے کر آئے ہیں، تو اسی مقام پر گزرتے ہوئے میں نے ایک ایسے بھی بس دیکھی کہ جس میں اور بھی اس طرح کے بے شمار لوگ تھے کہ اس میں گانے چل رہے تھے، اور گانے کس طرح تھے کہ جی گجرا بنا گی تیری رن گجرا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، کسی نے مجھے کہا ٹویٹر پہ کہ بڑا غیر پارلیمانی یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو کہتے ہیں ہمارا اصل نعرہ ہی ہے، کون سا؟ گجرا بنا گی تیری رن گجرا۔ تو یہ ماحول تھا، اور گاڑیاں بے شمار تھیں، بسیں بے شمار تھیں، کوسٹرز بے شمار تھیں، وینز بے شمار تھیں، اور لوگوں کو بھر بھر کے لے کر گیا وہاں پر جایا گیا، اور ہر کسی کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ جی آپ نے بندے لے کر آنے، اور پورے پاکستان سے، کراچی سے تو بلکہ باقاعدہ ٹرینز بھر بھر کے لے کر آئے ہیں کہ جی آپ نے بس چاہے کچھ ہو جائے، بلکہ یہ تک کہا ہو گیا کہ آپ کو پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملے گی کہ اگر آج آپ نے لوگ وہاں پر نہ پہنچائے مینار پاکستان۔ تو بہرحال جو جلسہ گاہ تھی وہ بھر گئی، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اتنا بڑا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ بھر گئی۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی تقریر تھی۔ نواز شریف صاحب کی تقریر میں بہت سی باتیں تھیں، ان میں سے کچھ جو اہم نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ اس میں سب سے پہلے تو ہاں یہ بھی شامل کر لیں کہ نواز شریف صاحب جب آ رہے تھے تو ان کے جہاز میں وہ نور اوان صاحب ہیں، یہ وہی ملک نور اوان صاحب ہیں جو ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کے باہر بڑا شور کرتے رہے ہیں کہ جی شیخ رشید احمد صاحب نے، بڑے ہلکان ہو رہے تھے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے میرے پیسے دینے ہیں۔ اور یہ ملک نور اوان صاحب اسلام آباد میں
گولڑا سے ان کا تعلق ہے، وہی علاقہ گولڑا کا کہ جہاں سے وہ حسن ایوب جو رپورٹر بھی ہیں ARY کے، جو چاہتے ہیں کہ جی ان کو یا ان کے بھائی کو وہاں سے ٹکٹ بھی مل جائے PMNN کی، تو اسی وجہ سے آج بھی بڑے آگ بگولا ہوئے تھے کیونکہ جہاز میں ان کو موقع نہیں دیا جا رہا تھا، بدتمیزی، وہ سمجھ رہے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے کہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب جہاز سے اتر کے گئے تو صرف کچھ مخصوص لوگ ان کے ساتھ، کچھ مخصوص صحافی گئے، تو اس میں حسن ایوب صاحب نہیں تھے، تو ان کو دکھ تو ہونا تھا نا کہ میں نے اتنی محنت کی، صبح دوپہر شام میں نے گیت گائے PMLN کے، نواز شریف صاحب کے، مریم نواز صاحبہ کے، شہباز شریف صاحب کے، تو مجھے جب یہ سب اتر کے گئے ہیں تو مجھے کیوں نہیں آپ ساتھ لے کر گئے؟ تو بہرحال آج کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی اپنوں سے مجھے دور کر دیا گیا، تو نواز شریف صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ جی کون انہیں ہر مرتبہ اپنوں سے دور کر دیتا ہے، کون انہیں ہر مرتبہ پاکستان سے باہر جانے پہ مجبور کر دیتا ہے، جن کی وجہ سے ان کے مطابق ان کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس دفعہ تو خود گئے تھے نا، اور اس دفعہ بھی خیر کہتے ہیں یہی ہے کہ ڈیل کر کے گئے تھے اور پھر ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں، تو بتائیں کہ جی ان کے ساتھ یہ کون کرتا رہا ہے کہ جو ان کو اپنوں سے دور کر دیتے ہیں، ان کو پھر باہر جانا پڑتا ہے، تو آج وہ نام بھی لے لیتے۔ پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی بجلی مہنگی ہونے کی بات کی، انہوں نے بل پڑھ کے سنایا کہ جب میں وزیر اعظم تھا 2017 میں تو اس وقت فلاں کا یہ بل تھا، اور پھر 2022 میں ان کا بل یہ تھا۔ تو نواز شریف صاحب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ پچھلے جو یہ 16 ماہ تھے اگست کی 15 تاریخ تک کے، آپ کے بھائی وزیر اعظم تھے، بڑے شوق سے وہ وزیر اعظم بنے، انہوں نے اپنی خاص طور پر شیروانی سلوائی کہ جی میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، باؤ جی لندن میں ہے، یہ مجھے موقع دوبارہ نہیں ملے گا، لہٰذا میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، بڑی انہوں نے اسپیشل اپنی طرف سے۔ اور آپ نے وہ ایکسپریشن یاد ہے کہ جب وہ قاسم سوری نے کہا کہ جی میں یہ رولنگ ڈس الاؤ کرتا ہوں، تو جو شہباز شریف صاحب کا ایکسپریشن تھا قومی اسمبلی میں اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے، وہ بڑی تیاری سے تھے، تو ان کو پتہ تھا یہ شیروانی سلوا رہا ہوں اور یہ موقع پھر دوبارہ نہیں ملنا۔ تو اپنے بھائی سے آپ پوچھئے کہ 16 ماہ میں آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو آپ کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں وجہ سے بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے، فلاں جگہ سے ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لائن لاسز کیوں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ مسائل کیوں ہیں۔ تو جب آپ 16 ماہ حکومت میں تھے تو کیا آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اور آپ کہتے ہیں جی بجلی مہنگی کر دی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے دور میں بجلی مہنگی ہو گئی۔ یہ بتائیے کہ یہ جو IPPs کے معاہدے تھے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے، جن کو ہمیں پیمنٹ بھی ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے، وہ بجلی پروڈیوس کریں یا نہ کریں ہمیں انہیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو یہ مہنگے معاہدے اور انتہائی نامناسب معاہدے کس نے کیے؟ یہ آپ نے کیے میاں محمد نواز شریف صاحب۔ آپ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے بہت، میں مان لیتا ہوں جی بہت مہنگائی ہے، ماننے والی بات کیا، بچہ مانتا ہے کہ مہنگائی ہے بہت۔ تو اگر یہ مہنگائی ہے جو کہ ہے، تو کیا آپ ڈالر کی جو بات کر رہے ہیں، آپ اسحاق ڈار صاحب سے، اپنے سمدھی سے پوچھیں کہ سمدھی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، آپ کو 2022 میں بھیجا گیا تھا خاص طور پہ وزیر اعظم کے جہاز پر لندن سے، اور آپ نے جا کر کہا تھا کہ میرے فلائی کرنے سے پہلے ہی، فلائی کرنے کی خبر پہ ہی اور لینڈ کرنے سے پہلے ہی مارکیٹ میں ایک جو ہے وہ ہلچل مچ گئی ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ تو آپ کے بھائی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ ڈالر کہاں پر لے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب؟ آپ ڈالر نیچے کیوں نہیں لے کر آ سکے اسحاق ڈار صاحب؟ آپ کیوں نہیں کریک ڈاؤن کر سکے یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دبا کے بیٹھے رہے ہیں اور جن کی وجہ سے اسمگل بھی ہو رہا تھا ڈالر افغانستان؟ آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ آپ کی کیا مجبوریاں تھیں؟ آپ کی کوئی مجبوریاں نہیں تھیں۔ اس لیے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ ایک طرف آپ عوام کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور تھے۔ آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، آپ چاہتے تو آپ کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی نیت میں فطور تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور ہم نے 28 مئی کا دھماکہ کیا، ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، اور امریکہ کی طرف سے ہم پر پابندیاں لگانے کی بات ہوئی، ہمیں ملینز آف ڈالرز کی آفر ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کوئی اس طریقے سے کر سکتا ہے؟ کبھی کوئی امریکہ کے صدر کو اس طریقے سے جواب دے سکتا ہے؟ تو جناب عمران خان صاحب امریکہ کے صدر کے شانہ بشانہ وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے لات پہ لات رکھ کر بات کی، بغیر پرچی کے بات کی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ صدر اوباما کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے پرچی پڑھ کر بات کی؟ اور یہ وہ شخص ہے عمران خان کہ جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی بات کی، مسلم امہ کی بات کی، اور جو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی بات کی، اور ٹھیک ٹھاک لتاڑ کر وہاں سے واپس آئے اور جھنجھوڑ کر عالمی دنیا کو واپس آئے۔ اور کہاں پر؟ عالمی دنیا کے پلیٹ فارم اقوام متحدہ میں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان صاحب خود تھے۔ اس کے علاوہ میاں صاحب نے فرمایا کہ جی میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، تو قانون تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ آج آپ اپنی بیٹی کو آپ نے گلے لگایا، اسی طرح سے وہ تمام خواتین، وہ تمام لڑکیاں جو کہ جن کا تعلق PTI سے ہے یا PTI کی سپورٹر ہیں، جیسا کہ صنم جاوید ہیں، طیبہ راجہ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔
وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی ماں ہے, اور وہ پچھلے 4.5 ماہ 5 ماہ سے جیل میں ہیں, اور ان کو بغیر کسی جرم کے ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے. تمام کیسز میں ان کی ضمانت ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سنم جاوید سے اتنا گھبراتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں کہ سنم جاوید کے تمام کیسز میں ضمانت ہونے کے بعد ایک خفیہ مقدمہ کر دیا, اور اس میں دوبارہ سے پھر اٹھا کر لے گئے, اور وہ کوئی ماڈل ٹاؤن کی گیم ڈال دیا اب انہوں نے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بدلہ نہیں لیں گے, اور اگر آپ ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب آپ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور اس مرتبہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کیا کروانے ہیں, آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے, آپ کو جا کر یہ 35-40 ارب روپیہ بچایا جائے, آپ کو جا کر کرسی پہ بٹھا دیا جائے وزیر اعظم کی اس منصب پر, تاکہ کھیل ختم ہو جائے, 35-40 ارب ہمارا بچ جائے. تو آپ ان کی رہائی کو ممکن بنائیں, جو کہ آپ کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے, ان کی ضد کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں بند ہیں, اور جب ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں تو اس کے باوجود ان کو وہاں پر بند رکھا ہوا ہے, ان کو آزاد نہیں ہونے دیا جا رہا, ان کے بچوں کو اپنی ماں کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا. یہی سارا مسئلہ ہے, یہی ساری مشکل ہے. اور آپ کی بیٹی یہ کہتی رہی ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. یہ بات اب سنم جاوید, طیبہ راجہ پر فٹ بیٹھتی ہے, کیونکہ ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے. کون؟ آپ کی جماعت ڈرتی ہے. تو نواز شریف صاحب, ان تمام معاملات میں آپ نے جہاں پر بڑی خوبصورت دعا بھی کی ہے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ الیکشنز کی بات کریں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کریں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب بھی آئیں میدان میں, الیکشن کے میدان میں آئیں, میرے مد مقابل الیکشن کنٹیسٹ کریں, بھلے گوال منڈی سے کنٹیسٹ کریں, مجھے ہرا کر دکھائیں. اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بھی کنٹیسٹ کرے, تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, سب کنٹیسٹ کریں, اور پھر اس کے بعد ہم اپنا ایک جمہوری سفر شروع کریں, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو, ملک جو ہے وہ دوبارہ سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہو. آخر میں کوئکلی میں یہ کہنا چاہوں گا, عمران خان صاحب کی جو پازیٹیو بات ہے نا, وہی ان کا نقصان بھی ان کے لیے نیگیٹو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ان میں موروثیت نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کا آج بیٹا, بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا, دونوں میں سے کوئی بھی اگر آج سامنے آیا ہوتا, فرنٹ پر ہوتا, تو ان کے لیے آواز اٹھاتا, ان کی پارٹی کو لے کر چلتا. لیکن عمران خان صاحب موروثیت میں یقین نہیں رکھتے ہیں, اپنی حد تک, اپنی ذات کی حد تک. مانا کہ شاہ محمود قریشی اور ان کا بیٹا سیاست میں ہے, لیکن عمران خان صاحب اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی اس طریقے سے سامنے نہیں لے کر آئے. دوسری طرف نواز شریف صاحب جب مشکل میں ہیں تو پیچھے بھائی شہباز شریف ہیں, حمزہ شہباز ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں. آپ زرداری صاحب کو لے لیں, وہ ہیں, ان کا بیٹا ہے, نہیں تو آصفہ ہیں, بختاور ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیجئے, تو وہ ہیں, ان کا بیٹا ہے. تو یہ تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ موروثیت پہ چل رہے ہیں, اور یہیں پر ان کی بچت ہو جاتی ہے, اور یہی عمران خان صاحب کا گناہ ہے, یہی ان کی سزا ہے. آج بھی اگر ان کا بیٹا قاسم اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں, اور میں اپنے والد کی پارٹی کو دیکھوں گا, سنبھالوں گا, چلاؤں گا, آگے سفر کو میں لے کر چلوں گا, تو آپ دیکھیے کہ آپ کی پارٹی کس طرح سے دوبارہ کھڑی ہوتی ہے. اور قاسم کے آنے پر تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا, بیکاز ان کا تو ریکارڈ کلیئر ہے, کلین ہے بالکل. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.